बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीलॉग के अंदर हम बिल्कुल बात करेंगे कि डट के खड़ा है कप्तान या तन्हा खड़ा है कप्तान। कौन है जो कप्तान के साथ है, कौन है जो कप्तान के साथ नहीं है। ये तो वाज़ेह सी बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है, वो तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब के साथ तो नहीं है। उनके बारे में तो हम बात करते हैं कि ये काफ़ी राइटिंग ऑन द वॉल है, सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कौन उनको सपोर्ट करने वाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से या PMLN में से। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों में देख लेते हैं, उनके अपने बेंचेस में देख लेते हैं कि कौन इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुश्किल वक्त है क्योंकि मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में जिक्र करती थी कि अभी उनको तत्ती हवाएं नहीं लगी, अभी गर्म हवाएं इमरान खान साहब को नहीं लगी हैं, अभी उनके पाँव जलना नहीं शुरू हुए हैं। जब भी तौहीन अदालत का मामला चलता था, जब भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात होती थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पाक अफवाज के बारे में बात की गई और काफ़ी संगीन बात की गई, और आपको पता है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से वैसे ही बड़ा एक सेंसिटिव इशू होता है, बिकॉज़ पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ़ है वो एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर, और उनके बारे में वैसे भी अगर कोई बात की जाए तो वो एक नॉर्मल तनाजुर में नहीं ली जाती। और ऐसे में अगर आप तगड़ा, मुहिब्बे वतन और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उनके साथ जोड़ करके कि उसको मेरिट पर होना चाहिए, तो उसके बहुत से मतलब भी निकलते हैं और साथ ही साथ उसके बहुत से रिपरकशंस भी होते हैं। तो इस हवाले से भी, क्योंकि ये जो बयान इमरान खान साहब का है वो ISPR ने भी कोई इन गुड स्पिरिट नहीं लिया, लेना बनता भी नहीं था। उन्होंने तगड़ा इसका जवाब भी दिया, जिसके हवाले से मैं अपने पिछले वीलॉग में जिक्र भी कर चुकी हूँ। लेकिन अब पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और क्योंकि मैं ये कह रही हूँ और मैं बिल्कुल इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब ने जो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के हवाले से, अफवाज के हवाले से जो भी बयान दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है, क्योंकि उनके हाथ से पूरी की पूरी गेम निकल चुकी थी और निकल चुकी है। तो इस वजह से उन्होंने ये बात की। अब उसके बाद अगर मैं शुरू करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के बारे में बात करना कि कौन उनके साथ खड़ा है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी पुराने सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो शामिल भी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो होली सोली इमरान खान साहब के साथ नहीं है। कहाँ है शाह महमूद कुरैशी साहब? आपको कोई नज़र आया, कोई बयान उनका नज़र आया? वो इसलिए क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस तर्ज की सियासत पर यकीन ही नहीं रखते हैं कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएं। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव में शाह महमूद कुरैशी साहब यकीन नहीं रखते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा से इस तरह की सियासत में, और ख़ास तौर पे जब से PTI में आए हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक एक्सट्रीम लेवल की सियासत जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो तो आपको इमरान खान साहब का साथ देते हुए, उनके साथ डट के खड़े रहते हुए इस सूरत हाल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि मुश्किल है सूरत हाल, तो उसकी वजह ये भी है कि इमरान खान साहब को क्योंकि रेलेवेंट होने का पॉइंट आता है, उनको ये तरीक़ा आता है कि उन्होंने रेलेवेंट कैसे रहना है, आउटडेटेड नहीं होना। वज़ीर आज़म हो ना हो, अपोजिशन में भी हो ना हो, उनको ख़बरों का मरकज़, मीडिया की जीनत बनना कैसे है ये उनको बहुत अच्छे तरीके से फ़न आता है। लेकिन अब इमरान खान से ये सहूलत भी छीन ली गई है। इस बारे में आगे चल के बात करते हैं। पहले मैं ज़रा लिस्ट पूरी कर लूँ कि कौन खान साहब के साथ है, कौन खान साहब के साथ नहीं है। तो एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो खान साहब के साथ इस बयान के ऊपर तो डट कर खड़े रहने वाले नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ परवेज़ खटक साहब की, परवेज़ खटक साहब भी इस बयान के ऊपर खान साहब के साथ डट कर खड़े रहने वाले बिल्कुल नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि परवेज़ खटक साहब ही, मैं अपने पिछले वीलॉग्स में एक बाकायदा लंबा चौड़ा वीलॉग इस पर कर चुकी हूँ कि परवेज़ खटक साहब को किस तरह से इस्तेमाल भी किया गया, और इमरान खान साहब ने उनकी ज़िम्मेदारी भी लगाई कि परवेज़ माजी में कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका रब्ता करवाएं, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ये कोशिश की गई परवेज़ खटक साहब की तरफ से कि इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता इमरान खान साहब से हो डायरेक्टली। तो आगे से जब जवाब मिलता था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई किससे मिलना है, मीर जाफ़र से मिलना है कि मीर सादिक से मिलना है, तो परवेज़ खटक साहब भी इमरान खान साहब के इस बयान के साथ डट कर खड़े रहने वाले नहीं हैं। अब आगे आ जाए जी असद उमर साहब की तरफ। असद उमर साहब की तरफ मैं इसलिए आ रही हूँ, उनकी खैर आप एक ट्वीट भी देख रहे हैं, ये ट्वीट भी साथ में चल रही है असद उमर साहब की। असद उमर, मैं आपको पढ़ के भी ये ट्वीट सुना देती हूँ ताकि इसलिए कि कोई इबाम ना रहे। असद उमर साहब ने अंग्रेजी की ट्वीट है, वो कह रहे हैं द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय चेयरमैन इमरान खान येस्टरडे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड अर्लियर।
ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بولا. آگے سنیں کیا بول رہے ہیں کہ there was never an intent to cause harm to the reputation of the institution or its senior leadership. یعنی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کو یا اس کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی ریپوٹیشن کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. تو اور اسد عمر صاحب اس سے پہلے کیونکہ جب ان کی مقتدر حلقوں میں the movers and the shakers ان کے ساتھ جب ان کی بات ہوئی تو ان کو بھی اسد عمر صاحب کو بھی یہ پیغام دے کر کے رخصت کیا گیا، ان کو باہر کا راستہ دکھایا گیا، دروازے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جائیے اسد عمر صاحب واپس، کیونکہ آپ پہلے بیک ڈور چینل سے آپ کی پوری پارٹی پاکستان تحریک انصاف وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتی ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہو، کسی طرح وہ دوبارہ محبتیں، سچیاں محبتیں جو ہیں وہ دوبارہ پیدا کی جائیں. اور پھر جب آپ جلسوں میں جاتے ہیں تو آپ جو ہیں عزت افزائی کرتے ہیں پاک فوج کی، مطلب آپ پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اسد عمر صاحب کو پہلے ہی کنوے کر دیا گیا تھا. اب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا جو اس بات کا اشارہ ہے کہ بھئی ڈٹ کر اسد عمر صاحب تو اس کپتان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اس مدعے کے اوپر. یہ ہو گئے جی. آگے جی عارف الوی صاحب، ارے بھائی صدر بھی اپنا نہیں رہا. مطلب عمران خان صاحب کے دکھ کا آپ اندازہ لگائیں. وہ عارف الوی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر شہباز شریف سے اوتھ نہیں لے رہے تھے، وہ اسد عمر صاحب جنہوں نے پنجاب میں بھی جب وقت آیا کہ جی صدر اوتھ لیں گے پنجاب میں، اور پھر آبویسلی اسپیکر کے حوالے سے یہ جو اوتھ کا پورا معاملہ ہے وہاں پر بھی انہوں نے کنی کٹائی اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح نہ پنجاب میں نہ شہباز شریف سے مجھے اوتھ نہ کسی طرح لینا پڑے. انہوں نے اس حد تک جمہوریت کے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی، سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، صرف اور صرف عمران خان صاحب کی خواہش پر، ان کی چاہت پر. عارف الوی صاحب بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ عارف الوی صاحب کا جو واضح بیان ہے میں آپ کو اس لیے پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. جی آرمی چیف سمیت کسی بھی فوجی کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اس بیان سے، تو صدر عارف الوی بھی عمران خان کے ساتھ اب اس معاملے پر ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے نا، فواد چودھری صاحب تو آج بھی فواد چودھری صاحب جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کہوں انہی الفاظ میں کہوں جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نااہل کرا سکے. تو فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں کپتان کے ساتھ. شیدی مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں کپتان کے ساتھ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کپتان کے ساتھ ہیں، جو کپتان کے ساتھ نہیں ہیں. اب مسئلہ کیا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو کھیل ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اور اس لیے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ فوج اور خان کی جو لڑائی ہے اس کا مزہ لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بہت لے رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت باوسوخ ذرائع سے بتا رہی ہوں. جو میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، وہ آرام سے بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور وہ اس پوری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کب سے وہ عمران خان صاحب کو فتنہ کہہ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ بہت تنقید کر رہی ہیں. انہوں نے ابھی اس حوالے سے جو ہے ٹویٹ کیا جو کل، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ بھئی عمران خان کو ایسے نارمل ریگولر پولیٹیشین نہ ٹویٹ کیا جائے. یہ ٹویٹ بھی آپ ان کی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے جوڈیشری کے معاملات کو لے کر کے کہیں نہ کہیں یہ تاثر گیا، چاہے وہ سی ایم پنجاب کا معاملہ ہو کہ جس طریقے سے حمزہ شہباز کو الوداع کہا گیا اور اس کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی اور اچھی بیچی بتائی گئی کہ کتنے بجے حلف لینا ہے، کیسے لینا ہے. تو اس معاملے کو لے کر کے ایک تاثر گیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کا جو پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہے وہ کام کر رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو چھوٹ مل رہی ہے. اور پھر جو جسٹس عطر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی ڈیموکریسی پسند، جمہوریت پسند جو ہیں جسٹس ہیں اور وہ بہت مان اور ناز رکھتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں سیاستدانوں کے، کیونکہ وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، بائی دا بک چلتے ہیں، بہت سی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیٹ گو بھی کرتے ہیں. اور جو جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک موقع دیا عمران خان صاحب کو دوبارہ جواب داخل کرانے کا. تو وہ سیاستدانوں کا کیونکہ مان رکھتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ نے ڈائریکٹلی اس حوالے سے ٹویٹ کیا جب افواج پاکستان کے حوالے سے اس طرح کے بیانات آئے عمران خان کے، کہ انہوں نے کہا کہ بھی ان کو نارمل ریگولر پولیٹیشین نہ ٹریٹ کریں کیونکہ وہ نارمل ریگولر پولیٹیشین ہے ہی نہیں. تو مریم نواز کی بھی تنقید جاری ہے. اوبیسلی نواز شریف صاحب بھی جو ہیں اس پیج پہ سیم پیج پر ہیں کہ جی اس معاملے کو آڑے ہاتھوں جو ہے وہ لیا جائے گا. خواجہ آصف صاحب جو کہ ہمارے اوبیسلی ڈیفینس منسٹر ہے پاکستان کے، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ لمبی چوڑی کارروائیوں کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. اور وزیر اعظم سمیت ملک کے تمام جو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے عمران خان کی بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں. خواجہ آصف نے عمران خان کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ
قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی لمبی قانونی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ISPR نے اپنی پریس ریلیز کے ذریعے بھی, بیکاز ISPR obviously it's the ماؤتھ پیس آف آرمی آف دا پاکستان, اور وہ ان کے ذریعے ISPR کے ذریعے جو ہے اپنے تمام تر جو بات چیت ہے وہ آگے عوام تک بھی کنوے ہوتی ہے, میڈیا تک بھی کنوے ہوتی ہے. تو obviously ISPR نے کیٹیگوریکلی اپنے ریزرویشنز نام لے کر کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہیں وہ سامنے کیے ہیں, اور اب یہ پوری کی پوری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے. تو کیسز اس کے اوپر بنیں گے. وفاقی کابینہ کا جو اہم اجلاس ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے, اس میں بھی یہ معاملہ زیر غور آئے گا. بہت سی اہم جو پیش رفت ہے وہ اس حوالے سے ہونے والی ہے. تو اگر میں سمندر کو کوزے میں بند کروں تو عمران خان صاحب کے جو گرد جو گھیرا ہے وہ کارروائیوں کا, وہ تنگ ہونے والا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, مشن پنجاب, جی ہاں مشن پنجاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور ایک دفعہ پھر سے جو زرداری, بلکہ انفیکٹ آغاز ہو چکا ہے, بائی دا ٹائم یہ میرا ویلاگ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہوگا, مشن پنجاب کا جو ہے باقاعدہ طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ آغاز ہو چکا ہوا ہے. کمنگ بیک ٹو اسی چیز کو کنیکٹ کریں, وہ لسٹ کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کون کھڑا ہے, اس لسٹ میں 2 نام مجھے اس پوائنٹ پر شامل کرنے ہیں, اور یہ میں نے خود ہی اسی پوائنٹ کے لیے رکھے ہوئے تھے, کیونکہ مشن پنجاب میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی پرویز الہی صاحب. وہ اس لیے پرویز الہی صاحب امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے نا وہ شہباز گل نے جو ایک بیان دیا تھا, یاد ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کے نتیجے کے اندر ایئر وائی کو آبویسلی بندش بھی سہنی پڑی, اور پھر اس کے بعد چلے جی اب ایئر وائی جو ہے وہ کھل گیا ہے. میں تو ویسے ہی اس کی قائل نہیں ہوں کہ ٹیلی ویژن چینلز یا صحافیوں یا پروگرام یا اینکرز کو بند کرنا چاہیے یا آف ایئر کرنا چاہیے, لیکن یو نو دس از پاکستان, تھنگس ہیپن ان پاکستان. نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے, اس کی میں کنڈیمنیشن کرتی ہوں, لیکن پھر بھی پاکستان میں ہوتا ہے. خیر ایئر وائی تو اوپن ہو گیا ہے, لیکن بول ٹی وی کو اب بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بھئی وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا, اور اب دیکھتے ہیں کہ بول ٹی وی کب تک کھلتا ہے, کب تک وہ اپنے پروپیگنڈے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیلے سسٹم بھی لے کر کے آتے ہیں. اور عمران خان کو یہ جو رعایت مل رہی تھی اپنا لائیو جلسے کرنے کی, ان کی لائیو تقاریر نشر کرنے کی, اس کے اوپر بھی روک تھام جو ہے وہ اب دیکھیے گا کہ بہت زور سے آنے والی ہے. سو جو 2 نام میں نے ایڈ کرنے تھے مشن پنجاب میں, اب وہ مشن پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے شہباز گل کے بیان کو بھی انہوں نے کیا, اور اس ٹائم پر پبلک ٹیلی ویژن پہ انہوں نے تمام لوگوں کو یہ کنوے کیا کہ عمران خان کو بھی اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے, ڈس اون کرنا چاہیے اس بیان کو, اور میں یعنی پرویز الہی بھی اس بیان کو ڈس اون کرتے ہیں. تو وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہی اس معاملے میں کھڑے ہونے کو ترجیح دیں گے. تو جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. اب بات رہی جی مونس الہی صاحب کی, ان کے جو صاحبزادے ہیں, اس بار پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کو کنونس کریں گے کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں اس بیان سے, اپنے آپ کو اس بیان سے ڈس اون رکھیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ جو تتی ہوائیں عمران خان پر ہیں وہ تتی ہوائیں جو ہے مونس الہی پر یا پرویز الہی صاحب پر آئیں. اور مشن پنجاب کی جب میں بات کرتی ہوں تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ جی پنجاب اب واپس لینا ہے, اور یہ صحیح ٹائم ہے. کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ آصف علی زرداری صاحب نے ڈیسائیڈ کیا. آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ سے یہ مہم اور یہ جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ پنجاب کو کسی طرح واپس لینا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس آف کورس ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کے حوالے سے بالکل اس کے اوپر آ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جبڑوں سے, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کے جبڑوں سے پنجاب لینے کی کوشش کی تھی, اب اسی طرح PTI پلس کاف لیگ کے جبڑوں سے واپس پنجاب لینے کی جو کوشش ہے, جو مشن ہے, اس کے اوپر کام کرنے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. اور اس کی لیڈرشپ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کام میں آصف علی زرداری صاحب ہاتھ ڈال لیتے ہیں, ناکامی تو اس میں کم ہی ملتی ہے. سلو سکسیس ریٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تہیا ہے یا جس کام کا آغاز آصف علی زرداری نے کر لیا ہے وہ کام وہ نہ کر پائیں. یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ پنڈی اور اسلام آباد کے اندر بھی مصروفیات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. میٹنگز ہو رہی ہیں, اہم فیصلے ہو رہے ہیں. یہ چیز اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں جس ٹائم پر میں یہ ویلاگ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, اس کے نتیجے کے اندر بہت اہم فیصلے آ سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز کا ایفیکٹ عمران خان پہ ہوگا. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اگر اس کے ساتھ کوئی نہ بھی ڈٹ کے کھڑا ہو تو عمران خان صاحب تنہا تو لڑ ہی لیں گے, لیکن بوجھل ہو کر کے, ٹوٹ کر لڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا رہا ہے, میڈیا اور سوشل میڈیا. اب میڈیا کے اوپر بھی ان کی تقاریر کو سینسر کیا جائے گا, ان کی تقاریر لائیو نشر نہیں کی جائیں گے, اور اس کا سلسلہ ہم نے کل
سے ہی دیکھنا شروع کر دیا کہ جب وہ سندھ کے دورے پر ہوتے ہیں، سکھر جاتے ہیں، وہاں پر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھیں جس کے اندر بہت برے طریقے سے عوام ان سے سوال پوچھ رہی تھی کہ جب سکھر میں سیلاب آیا عمران خان صاحب آپ کدھر تھے، اور عمران خان صاحب کے پاس جواب نہیں تھا، تو قوم بھی ان سے سوال پوچھ رہی ہے. اور کامران خان صاحب بہت سینئر اینکر ہیں، دنیا ٹیلی ویژن ایک بہت بڑا میڈیا گروپ ہے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ خود ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کے انٹرویو کو آن ایئر جانے سے روک دیا گیا ہے. تو معاملہ اب اس نہج پر آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. ان کا ٹرسٹ ایشو ہے. وہ اس لیے بھی ہے ٹرسٹ ایشو کیونکہ وہ کہہ کر اندر میٹنگ میں اگر ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، ان تک کوئی معاملہ یا کوئی بات کنوے کی جاتی ہے، تو وہ میٹنگ میں یا ان لوگوں کے سامنے وہ بات مان جاتے ہیں، اور پھر بھرے مجمع میں جلسے میں آ کر کے کچھ اور بات کرتے ہیں یا اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں، یا دوبارہ سے وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں وہ خود بھی یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا کرا چکے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اب میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا. جیسے فار ایگزامپل انہوں نے متعدد بار تھرو دا میسنجرز، اپنی پارٹی کے میسنجرز، یہ یقین دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے جی اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کریں گے. لیکن پھر وہ گئے جلسوں کے اندر اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی. پھر ان کو ایک کہا گیا کہ آپ یہ والی بات نہ کریں. ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے، میسنجرز کی طرف سے بھی سمجھایا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب سمجھتے نہیں ہیں. تو ایک مس ٹرسٹ ہے، ایک ٹرسٹ ایشو بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب میڈیا کے اوپر ان کی تقاریر ہوں یا چاہے ان کے انٹرویوز ہوں. اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا عمران خان کے لیے. اور یہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر، کیونکہ ان کو یہ فن آتا ہے کہ میڈیا پر عوام کو کیسے انگیج رکھنا ہے. اور جب ان سے ان کا فن ہی چھین لیا جائے گا، ان کے فن کو ہی ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا، یہ میں اردو والے فن کی بات کر رہی ہوں، انگلش والے فن کی بات نہیں کر رہی، ان کی اس فنکاری کو جب ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کے پاؤں جلیں گے، پھر ان کو تتی ہوا لگے گی، پھر وہ پریشر فیل کریں گے، پھر وہ ہیٹ فیل کریں گے، اور اس پریشر اور اس ہیٹ کے نتیجے میں وہ مزید غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک کارروائیوں کا نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز عمران خان کے لیے ہوا چاہتا ہے. اس کے لیے عمران خان کو اپنی کمر کس لینی چاہیے، یا تو وہ توہین عدالت کے معاملے میں بھی معافی مانگ لے، توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی معافی مانگ لے، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک توہین افواج پاکستان کی ہے، توہین اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس کے حوالے سے بھی نظر ثانی کرے اور معافی مانگ لے، تو کہیں جا کے ان کی خلاصی ہو سکتی ہے. ورنہ ایک نہ ختم ہونے والا مقدمات کا سلسلہ، عدالتی کارروائیوں کا سلسلہ، اس کا آغاز ہوا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف فار عمران خان، اٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹف. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.